اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تقریب کو دیکھنے سننے والے، اس کے درمیان روحانی طور پر موجود اس تحریک کے بانی قائد تحریک جناب الطاف حسین، اس ہال میں موجود واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، وفا پرست ساتھیوں، بچوں، بچیوں، آپ سب کی خدمت میں آداب. آج آپ سب تشریف لائے APMSO کے یوم تاسیس کی تقریب میں. آپ سب کا شکریہ کہ آپ دور دور سے آج اس تقریب میں شرکت کر کے اس تقریب کو رونق بخش رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، یہ جو APMSO ہے جس کو 47 سال ہو گئے، یہ APMSO آخر ہے کیا بلا؟ اور یہ 47 سال ہو گئے، یعنی کہ یہ 1978 میں قائم ہوئی. یہ APMSO کیوں بنی اور کس نے بنائی، کس لیے بنائی؟ دیکھیں، قائد تحریک جناب الطاف حسین کی فکر ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں کسی قوم یا گروہ کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ احساس محرومی ایک خیال کو جنم دیتی ہے کہ یہ ناانصافی کیوں؟ یہ سوچ ایک نظریے کو جنم دیتی ہے اور نظریہ تحریک کو جنم دیتا ہے، تحریک وجود میں آتی ہے. تو 47 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس APMSO کو قائم کرنا پڑا؟ 47 سال پہلے جو وجود میں آئی تھی وہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی. آل پاکستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تمام پاکستان کے طلبہ کی ایک آرگنائزیشن. لیکن اس میں جو ایک لفظ ہے مہاجر، وہ کیوں؟ یہ مہاجر ہے کیا؟ 11 جون 1978 سے پہلے وہ لوگ جو قیام پاکستان کے بعد ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں سے ہجرت کر کے آئے، پاکستان کے نام پر، پاکستان کے لیے، جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، پھانسی کے پھندوں پر چڑھے، جن کے بزرگوں کو درختوں سے لٹکا دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انہوں نے جد و جہد کی اور پاکستان کے لیے اپنا گھر بار، اپنی جاگیریں، اپنی جائیدادیں، اپنے بزرگوں کی یادگاریں سب کچھ قربان کر کے پاکستان کے نام پر آئے. لیکن
पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान में आने के बाद उनसे ही पूछा गया कि आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हैं। ये जो मैंने कहा ना कि आप क्यों आए हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार रोजनामा जंग में बाकायदा खबर शाया हुई थी 1947 में। जो महाजिर अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में आकर खैमों में पड़े हुए थे, उनसे आकर पूछा गया कि आप लोग कौन हैं, आप लोग यहां किस लिए आए हैं। उनसे पूछा गया कि जिन्होंने अपनी सदियों की वाबस्तगी, अपना सब कुछ कुर्बान किया पाकिस्तान के नाम पर, और उनसे पूछा गया कि आप यहां क्यों आए, आप हैं कौन। उनके साथ जो सलूक किया गया, तो यह हिस्ट्री है कि हिजरत करके आने वाले लाखों लोग 1947, 48 और 50 तक वापस चले गए। यह हिस्ट्री है। और फिर उनसे पूछा गया, उनको नाम दिए गए। कोई कहता था ये तिलियर हैं, कोई कहता था ये मकर हैं, कोई कहता था ये मटरवे हैं। ये सब परिंदों के नाम हैं जो मौसम बदलकर किसी एक इलाके से हिजरत करके कहीं और उड़कर चले जाते हैं, फिर कहीं और वापस चले जाते हैं। तो मुहाजिरों को इन नामों से पुकारा गया। वो अपने सब कुछ छोड़कर आए तो कहा गया कि ये पनाहगीर हैं। हमारे बुजुर्ग जहां हिजरत करके आए थे, तो कोई उनको कुछ कहता था, ये नाम जो मैंने कहा, और वहां कोई पंजाबी था, कोई पख्तून था, कोई बलोच था, कोई सिंधी था, कोई सराइकी था, कोई कश्मीरी था, लेकिन नहीं था तो कोई पाकिस्तानी नहीं था। और हमारे बुजुर्ग, जब ये सवाल आता था कि भाई मैं पंजाबी हूं, मैं पख्तून हूं, मैं बलोच हूं, तो आप कौन हैं, उनसे पूछा जाता था। उनकी कोई शनाख्त नहीं थी, उनका कोई नाम नहीं था। और हमारे बुजुर्ग चूंकि ताज़ा ताज़ा हिजरत करके आए थे, तो मैंने खुद अपने नाना, अपने दादा से सुना और अपनी वालदा से, वो कहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो फलां से मिलकर आए हैं, वो भी अपने हिंदुस्तानी हैं। हमारी कोई शनाख्त नहीं थी, कोई नाम नहीं था। और 47 से 78 आ जाती है, महाजिरों के साथ, उनके साथ जो हिजरत करके आए पाकिस्तान के नाम पर, उन पर भुट्टो के दौर में 72 में लिसानी फसाद के नाम पर कत्लेआम हुआ। अय्यूब खान के दौर में महाजिरों का कत्लेआम हुआ, क्योंकि उन्होंने 1964 के सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया था। तो 64 पे महाजिर बस्तियों पे हमला हुआ, कत्लेआम हुआ। 72 में लिसानी फसाद के नाम पर कत्लेआम हुआ, और 73 में कोटा सिस्टम लगा दिया कि 60% देही सिंध के लोगों को मिलेगा, 64 और 40% सिर्फ जो सिंध के शहरी इलाकों में रहते हैं, कराची, हैदराबाद, उनके लिए 40% है। अखबारात में बाकायदा लिखा जाता था, इश्तहारात में, मुलाजमतों के इश्तहार में, कि कराची, हैदराबाद, सक्खर के लोग मुलाजमतों के लिए दरखास्तें देने की जहमत ना करें। कराची, हैदराबाद, सक्खर में कौन रहते थे? हम रहते थे, हमारे बुजुर्ग रहते थे। उन पर तालीम के दरवाजे बंद, मुलाजमतों के दरवाजे बंद, और जहां जाएं वहां धुतकारे जाएं, जहां जाएं वहां तौहीन आमेज नामों से पुकारा जाए। महाजिरों के साथ ये सब कुछ हो रहा था। महाजिरों में बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े सियासी रहनुमा सब मौजूद थे, लेकिन कोई भी महाजिरों की दूसरी नस्ल के साथ होने वाली उन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। सब देख रहे थे। 1978 आ जाती है। 1978 में कराची यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म, 25 साल का नौजवान, उसने ये सब कुछ देखा और उसने इस पर गौर किया कि ये
یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے ہم اثر طلبہ سے بات کی، غور و فکر کیا اور کہا کہ یہ سلوک اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں تمام قومیتوں کی تنظیمیں موجود تھیں، جو کہتے ہیں نا کہ جی الطاف حسین آئے تو انہوں نے لسانیت پھیلا دی۔ جب الطاف بھائی کراچی یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں تمام قومیتوں کی طلبہ تنظیمیں موجود تھیں۔ پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن تھی، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، سرائکیوں کی آرگنائزیشن تھی۔ سب اپنی اپنی ثقافتوں کی بات کیا کرتے تھے۔ سوال پھر یہ آتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے؟ اس سلوک نے یہ تصور دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم دوسرے لوگ ہیں۔ لہذا قائد تحریک جناب الطاف حسین نے 1978 میں نظریہ دیا، ایک شناخت دی کہ ہماری شناخت وہ ہے کہ ہم ہجرت کر کے آئے، ہم مہاجر ہیں۔ اور انہوں نے مہاجروں کے ساتھ ہونے والے ان ناانصافیوں اور ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک تھا، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنائی 11 جون 1978 کو۔ جب الطاف بھائی 25 سال کے ایک طالب علم تھے، 25 سال کی عمر میں یونیورسٹی کا طالب علم اپنے ایک بہتر مستقبل کے خواب دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنا راستہ چنتا ہے، میں یہ بنوں گا، میں یہ کروں گا، میں اپنی زندگی کو اس طرح سنواروں گا۔ عمر کے اس حصے میں قائد تحریک جناب الطاف حسین سوچتے ہیں نہ اپنے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے، وہ سوچتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کہ اس قوم کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ لہذا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنی ان ناانصافیوں کے خلاف۔ اے پی ایم ایس او لسانیت کا پیغام نہیں، بلکہ پاکستان میں لسانیت کے نام پر بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ جو تعصب بڑھتا جاتا تھا، جو ناانصافیاں کی جاتی تھی، ان ناانصافیوں کا، ان زیادتیوں کا رد عمل تھی اے پی ایم ایس او۔ لیکن مہاجروں کی یہ طلبہ تنظیم برداشت نہیں ہوئی۔ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اس وقت کی جماعت اسلامی اور اس کی جمعیت سے، لہذا گن پوائنٹ پر مار کے نکال دیا قائد تحریک الطاف حسین اور ان کے طلبہ کو، ان کے ساتھیوں کو۔ یہ اسلام کے ٹھیکیدار، یہ چیمپئن، انہوں نے اے پی ایم ایس او کی جو طالبات ہماری بہنیں تھیں ان کے دوپٹے کھینچے، ان کو مار کے یونیورسٹی سے نکال دیا، علاقوں میں پھیلے۔ اب ایک عام آدمی، ایک دکان والا، ایک مزدور، ایک فیکٹری میں کام کرنے والا، وہ طالب علم نہیں ہے تو وہ اے پی ایم ایس او میں کیسے آئے؟ لہذا 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ قائم ہوتی ہے اور برسوں کی محرومیاں، گمنامیاں اور مہاجر جن کی کوئی آواز نہیں تھی، لہذا مہاجروں کو ایک شناخت ملی، ایک نام ملا، ایک آواز ملی، ایک پلیٹ فارم ملا۔ الطاف بھائی نے ایک ایک گلی گلی جا کر، ایک ایک محلے میں جا کر لوگوں کو پیغام دیا، انہیں بتایا کہ تمہاری شناخت کیا ہے، انہیں سمجھایا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ وہ مہاجر جو اس اے پی ایم ایس او سے پہلے، اس ایم کیو ایم سے پہلے بٹے ہوئے تھے شیعہ اور سنی میں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں، برادریوں میں، ان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ان موتیوں کو پرو کے الطاف بھائی نے ایک لڑی بنائی اور ایک پلیٹ فارم دے کر ان مہاجروں کو طاقت بنایا، متحد کیا اور ایسی طاقت بنایا کہ 87 کے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم حصہ لیتی ہے اور ایم کیو ایم وہ اے پی ایم ایس او جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس کی جماعت اسلامی نے مار کے یونیورسٹی سے نکالا تھا،
اس جماعت اسلامی کا سیاسی بنیاد پر ایم کیو ایم نے صفایا کیا کراچی حیدرآباد سے. لیکن اور 88 میں ایک منٹ تو 87 کے بعد 88 میں ایم کیو ایم عام انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھرتی ہے. مہاجروں کی جماعت کا ملک کی تیسری بڑی جماعت بننا اور غریب مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس عام آدمی